हालेलुया। मेरे साथ लूका की इंजील बाब और 49वीं आयत से 53वीं आयत तक हवाला आपके सामने है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं और जिसे बाइबल चाहिए वो बाइबल भी ले सकता है। लूका की इंजील 12वां बाब 49वीं आयत से लेकर 53वीं आयत तक। लूका 12:49 जिसे 49 जी खुदा की कलाम में इस तरह से लिखा है, गौर से सुन ले। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग रहूंगा, क्योंकि तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि जुदाई कराऊंगा, क्योंकि अब से एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2। बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों पर हो। आज कुछ देर के लिए अपने सर झुकाए हम दुआ मांगे। आसमानी बाप में हमेशा की तरह अपने आप को अपनी सोचो। हालेलुया। सब नारा लगाए हालेलुया। आज हम खुदा के कलाम में से उस आग के बारे में सीखेंगे जिसका जिक्र खुदा यीशु मसीह ने किया। और ये आग समझने वाली बात है, समझने वाली चीज है। जैसा कि मैंने गुज़रे दिनों में भी कहा कि हम उन छुपी हुई बातों को सीखते चले जाएंगे तरतीबवार जो यीशु मसीह ने तमसीलों में कही। अब ये बात भी यीशु मसीह ने यूं समझ ले कि तमसीली जुबान में कही, यानी कि तमसीली जुबान का क्या मतलब है? छुपे हुए लफ्जों में। तो यीशु ने कहा कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। अब हैरानी की बात यह है कि जब इस वाले को, इस मैसेज को लोग पढ़ते हैं तो वो किसी और तरीके से इस बात को लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि 50वें आयत में लिखा है, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा देना है और जब तक वो ना होने मैं बहुत ही तंग रहूंगा। कौन सा बपतिस्मा है जो यीशु ने लेना? किस चीज का? मौत का। किस चीज का? मौत का। ठीक है, इस बात को समझिएगा। फिर यीशु ने कहा कि तुम गुमान करते हो, कावत नहीं आए, कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं। आगे सवालिया निशान। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं नहीं, बल्कि जुदाई करवाने के लिए आया हूं। अब जुदाई क्या है? एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2। फिर ग्रुप भी बनेंगे। फिर लिखा है कि बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, और माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से। अब ये जो मुखालफत यहां पर लिखी है, ये वो मुखालफत नहीं है जो नफरत का बीज या नफरत को जाहिर करती है, कड़वाहट को जाहिर करती है। इस बात को याद रखिएगा। इस सवाले को पढ़ने का हर किसी ये मतलब नहीं है कि ये जिस्मानी
مخالفت کی بات لکھی ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے مخالف ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع تو صحیح کام کرنے کے لیے زمین پر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ روحانی دائرہ میں اگر ہم اسے دیکھیں، تمثیلی دائرہ میں اگر ہم اسے دیکھیں، تو یہ مخالفت آگے اوپر جو ہیڈنگ لکھی ہے اس حوالے کے، آپ کے پاس بائبل ہے، کوئی بتائے گا اوپر ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ کیا لکھا ہے؟ یسوع تفرقے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے اور اصل متن کے قریب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح پارٹیشن کرنے کا سبب بنتا ہے، یسوع مسیح سیپریشن کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم اس آگ کو جو یسوع مسیح زمین پر بھڑکانا چاہتے ہیں، اور یسوع نے کہا کہ اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ آج ہم اس آگ کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ آگ ہے کیا۔ جسمانی اعتبار سے اگر ہم آگ کو دیکھیں تو آگ کیا کرتی ہے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے۔ اور آگ کیا کرتی ہے؟ آگ کی فیلنگ کیا ہے؟ آگ کیسی ہوتی ہے؟ گرم ہوتی ہے۔ پھر آگ جو ہے وہ بھسم بھی کرتی ہے، ایک طرح سے راکھ بھی بنا دیتی ہے چیز کو۔ تو یہ جسمانی آگ ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے، لیکن ببلیکل جو فائر ہے، روحانی اعتبار سے جو آگ ہے، یہ کچھ اور ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ خدا کی آگ کیا ہے، یسوع کی آگ کیا ہے جو وہ زمین پر لگانا اور بھڑکانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یرمیہ 5واں باب اور 14ویں آیت، یرمیہ 5واں باب اور 14ویں آیت۔ آپ نے آگ پر کبھی کلام سنا ہے؟ آج سے پہلے آگ پر کبھی کلام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آج سے پہلے بات روکی آگ کے تعلق سے تو سیکھا ہوگا، لیکن آج ہم وہ آگ سیکھیں گے جسے یسوع مسیح زمین پر لگانا چاہتا ہے، جو حقیقی آگ ہے۔ یرمیہ 5واں باب 14ویں آیت، جی 5واں باب، یرمیہ 5واں باب اور 14ویں آیت، جی کیا لکھا ہے؟ آپ کے پاس والا اسکرین پر دیکھیے، لکھا ہے بس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو کہ خداوند رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بھسم کر دے گی۔ کیا لکھا ہے؟ جی بتائیے میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا آپ کو سیکھنے میں۔ کیا لکھا ہے؟ کلام کس کی مانند ہے؟ میں نے اپنے کلام کو تیرے منہ میں کس کی مانند؟ آگ کی مانند ڈال دیا ہے تاکہ تو ان لوگوں کو کیا کرے؟ بھسم کرے۔ ٹھیک ہے، تو جو آگ ہے وہ کیا چیز ہے؟ آگ کس کی مانند ہے؟ آپ پڑھتے ہیں خود، آگ کس کی مانند ہے؟ یا آگ کسے کہا گیا ہے؟ کلام کو۔ تو یسوع مسیح جو ہے زمین پر آگ لگانے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یسوع مسیح زمین پر کلام کی آگ کو لگانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ہٹ کے بات لکھی ہے 50ویں آیت کے لوکا 12:50 میں، جہاں لکھا ہے لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو جائے۔ یہ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے یہ بات یہاں پر ایسے ہی نہیں لکھی۔ ایک طرف آگ اور پھر یسوع مسیح نے ایک دم سے
बपतिस्मे का जिक्र किया। आग के, मेरी तरफ देखिएगा, ये जो रूहानी आग है इसके दो मायने हैं। एक आपने सीखा है आग का मतलब क्या है, याद रखिएगा इसको, फिर आपको समझ आएगी। आग का मतलब क्या है, कलाम। अब देखते हैं कि आग का दूसरा मतलब क्या है। यशाया 6वां बाब 6 से 7। यशाया 6वां बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। जी आप देखिएगा कि आग है क्या। लिखा है, उस वक्त सराफीम में से एक सुलगा हुआ कोयला जो उसने दस्ते फराज से मज़बा पर से उठा लिया, लेकिन उड़ता हुआ मेरे पास आया। एक फरिश्ते की बात हो रही है, सराफीम फरिश्तों को कहते हैं। साथिया देखें, उसने जलता हुआ कोयला उठाया। अब लिखा है, और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा कि देख, उसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। अब उसने जलता हुआ कोयला क्या किया, कहाँ रख दिया, लाके कहाँ रखा, उसने उठा लिया, हाथ में लिया और उड़ता हुआ मेरे पास है। इसका मतलब क्या है, वो कोयला आग से जो जल रहा था वो उसने उसके मुंह में डाल दिया, क्योंकि उसने लिखा है उसने उसके मुंह को छुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 7वीं आयत के आखिर में देखें, लिखा है कि और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा देख, तेरे लबों को, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हुआ। दूसरा मतलब जो आग अपने अंदर रखती है वो है जजेस। जजेस किसे कहते हैं, अदालत। ठीक है, दूसरा मतलब क्या है आग का, अदालत। क्योंकि लिखा है कि देख, उसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। आग और छूने से कैसे गुनाह का कफारा हो गया, आग से और छूने से कैसे गुनाह का कफारा हो गया। आए पुराने अहदनामा की नबूत से इस बात को जानते हैं कि पुराने अहदनामा में जो नबूतें हुई वो किस तरह से इस बात को प्रूव करती है। मलाकी 3:1 से 2, मलाकी 3रा बाब 1ली आयत से लेकर 2री आयत तक। मलाकी 3:1 से 2 लिखा है, देख मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो तेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहा अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरज़ूमंद हो आएगा, रब्बुल फाज फरमाता है। पर उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुराग की आग और धोबी के सबूत की मानद है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने अहदनामा में ये नबूवत की गई है अदालत करने के ताल्लुक से कि वो अपने अहद के रसूल जिसके तुम आरज़ूमंद हो वो उसे भेजेगा, और लिखा है कि वो अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। पहली आयत में लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। अब मैं आप लोगों से ये बात पूछने लगा हूं, क्या आप इस बात को समझते हैं या जानते हैं कि ये किस रसूल की नबूवत हो रही है? आप में से कोई थी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला,
لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ اس کا آنا اس رسول کی یوحنا بپتسمہ دینے والا اس رسول کا ذریعہ بنا ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی، کیونکہ لکھا ہے دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میری آگے راہ درست کرے گا۔ یہ چیز ہے یوحنا کے لیے لکھا ہے۔ اور خداوند آگے لکھا ہے، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الباز فرماتا ہے۔ اب یہ کس کے بارے میں نبوت ہو رہی ہے؟ وہ عام رسول نہیں ہے، نئے عہد کا رسول ہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی نبوت آ رہی ہے۔ اور اس نبوت کا مطلب کیا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا؟ روحانیات جو عدالت کرتی ہے، لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو، جو آج کا حوالہ ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ ہاللیلویا! کتنے حصوں میں تقسیم کرے گا؟ لوکا کی انجیل میں واپس آئے اپنے حوالے میں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لوکا 12 جی، لوکا 12 باب، یہاں پر دیکھیے۔ اب دیکھیے لکھا ہے کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے لگ چکی ہوتی تو میں کیا بھی خوش ہوتا۔ اب یہ جو لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے اس آگ کے وسیلہ سے، اب آگ کے 2 معنی کیا ہے؟ نمبر 1 خدا کا کلام، اور دوسرا آگ کا مطلب کیا ہے؟ عدالت۔ ٹھیک ہے، اب 2 حصوں میں لوگ تقسیم کیسے ہوں گے؟ جو اس عہد کے رسول یعنی خداوند یسوع مسیح کے کلام کو قبول کریں گے، وہ آگ، جیسا ہم نے وہ حوالہ پڑھا کہ دیکھ میں نے اس آگ سے تیرے منہ کو چھوا اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ یسوع کو قبول کریں گے، یسوع انہیں اپنی طرف کر لے گا، اور وہ کلام جو وہ سنیں گے اس کلام کے سبب سے جسے وہ قبول کریں گے وہ پاک ہو جائے گی۔ ہاللیلویا! پھر لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اسے کسے؟ یسوع کو، اس کے کلام کو۔ ہاللیلویا! اب یہ آگ جو ہے دوسرے معنی میں یہ عدالت کیسے کرتی ہے؟ وہ لوگ جو یسوع کے کلام کو رد کریں گے، وہ لوگ اس آگ سے بھسم ہوں گے، اس کلام سے وہ بھسم کریں گے۔ تو آگ کیا کرتی ہے؟ ایماندار جو خدا کے کلام یسوع پر عہد کے رسول اور اس کی سچائی کے کلام پر یقین رکھتے ہیں، وہ انہیں پاک کرتی ہے، اور جو اس کے کلام کو نہیں مانتے ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کے لیے آگ خدا کا کلام مغرور اور بدکار کو، گناہگار کو خدا کی آگ، خدا کا کلام بھسم کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! تو یسوع مسیح کی جو پہلی آمد تھی، یسوع مسیح کی جو پہلی آمد تھی، جب یسوع مسیح دنیا میں آئے، متی 17واں باب 10 سے 13 آیت میں دیکھیں تو عہد کا جو رسول در حقیقت میں جسے بائبل ثابت کرتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب لوگ کہنے لگے، فقیہ فریسی جو کلام کو جانتے تھے، کہنے لگے کہ اگر تو مسیحی ہے تو یہ بتا کہ لکھا تو یہ ہے کہ پہلے ایلیا کا آنا ضرور ہے۔ اب یہ بات بھی تھی کہ یسوع سے پہلے ایلیا آئے گا اور پھر مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے گا۔ اب یسوع مسیح نے متی 17واں باب اور پھر 30ویں باب میں دیکھیں تو یسوع مسیح نے اس بات کو ثابت کیا۔ اس نے کہا کہ تم انتظار کرتے ہو کہ ایلیا آئے گا،
لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا زمین پر آ چکا. ہاللیلویا. اور یسوع نے اس کو کس کی بابت کہا؟ شاگرد جاگ گئے. یسوع نے بتایا کہ یہ کلام میں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا تھا، کیونکہ اس پر ایلیا کی روح تھی، ایلیا کا مسئلہ تھا. ہاللیلویا. لیکن یاد رکھیں، فقیہ اور فریسی جو تھے وہ ان لوگوں میں شمار ہوئے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے کلام کو قبول نہ کیا. اور ان کا انجام کیا ہوا؟ خدا کا روح جو یوحنا کے اوپر تھا اس نے دور سے ہی کہہ دیا کہ اے سانپ کے بچوں. اب سانپ کے بچوں انہیں کہا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ یسوع کو قبول نہیں کرنے والے تھے. خدا کی روح نے اس پر ظاہر کیا اور اس نے دور سے کہہ دیا کہ تم کو کس نے جتا دیا کہ تم بھی توبہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کلام جو یوحنا نے کیا وہ انہیں کے لیے عدالت بن گیا کہ یہ سانپ کے بچے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سانپ کے بچے، اژدہا کے بچے، اس کے پیچھے چلنے والے لوگ کہاں ڈالے جائیں گے؟ ہمیشہ کی آگ میں. ہاللیلویا. اب یسوع مسیح نے جب کلام کیا تو اپنے شاگردوں کو بڑی خوبصورتی سے اس نے بتایا. یوحنا 15 دی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ حوالہ لکھا کیوں ہے یہاں پر. یوحنا 15:3 یوحنا کی 15 باب اور اس کی 30 آیت پڑھنے لگا ہوں میں آپ کے لیے. لکھا ہے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تو کس کے سبب سے پاک ہو گئے؟ اور کلام کیا ہے؟ زور سے بولے. کلام کیا ہے؟ آگ ہے. تو اب لوکا میں جو بپتسمہ لکھا ہے، یہ سوال کافی عرصہ سے ایمانداروں کے اندر ہوگا اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آگ جو ہے وہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوحنا نے ہی کہا کہ میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تم کو روح القدس، آگے لکھا ہے، اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آگ کا بپتسمہ ہے کیا؟ خدا کے کلام سے اپنے آپ کو پاک کرنا. اور یسوع نے کہا کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. کیا فقیہ فریسی یسوع کے آنے سے پہلے کلام نہیں کرتے تھے؟ کیا کلام دنیا میں موجود نہیں تھا؟ کلام دنیا میں موجود تھا، لیکن فقیہ اور فریسی اپنی سوچ سے، اپنے خیالات سے اور اپنی مرضی کا کلام دیتے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ لوگوں کو سچائی کا اور نبوتوں کے پورا ہونے کا کلام سنائے، اور نبوتیں یسوع کے دور میں پوری ہوتی رہی. ہاللیلویا. میرے عزیزوں، ہمیں آگ کا بپتسمہ جو روحانی ہے، اور آگ اس کلام کی مانند ہے جس نے قبول کرنے والے کو پاک کر دیا. ہاللیلویا. یسوع نے کہا کہ اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا تم اس سبب سے کیا ہوئے؟ پاک ہو گئے. اب ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پانی کا بپتسمہ ہے، روح القدس کا بپتسمہ ہے، لیکن آگ کا بپتسمہ الگ کیوں لکھا ہے؟ یہاں تک کہ یوحنا 3 میں نیکودیمس سے بھی یسوع نے یہی کہا اور اس سے الگ کر کے کہا. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ پانی کا بپتسمہ بھی ہے، روح القدس کا. لیکن ان دونوں کو بپتسموں کو لینے سے پہلے ہمیں سچائی کے یسوع کے
کلام کا بپتسمہ لینا ضروری ہے، اس کے کلام سے اپنے آپ کو شنوا کرنا ضروری ہے، اس کے کلام سے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی سچائی کا کلام آپ کو بتائے گا کہ پانی کا بپتسمہ کیوں لینا ہے اور روح القدس کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ روح القدس جب اندر آئے گا، یہ بھی بتا دو، تو جب آپ کے اندر سچائی کا کلام ہوگا پھر ہی روح القدس آئے گا۔ میں رات کو ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، ایک چرچ کی گواہی تھی، تو ایک باہر کے ملک میں ایک پروفٹ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جو روح القدس سے بھرنا چاہتے ہیں اور غیر زبانوں میں دعا کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اوپر آئے اور اس سے بھی بھریں گے اور غیر زبانوں سے بھی دعا کریں گے۔ تو دیکھیں، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کے اندر سچائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کلام میں تو لکھا ہے کہ روح القدس جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ یہ تو روح القدس کے اوپر ہے، یہ تو یسوع کے اوپر ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام سے پاک ہوں گے تو پھر ہمارے اندر سے چشمے، ندیاں جاری ہوگی اور اسے روح القدس کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اچھا، اب نئے عہد نامہ میں جو نبوتیں کی ہیں، پرانے عہد نامہ میں نبوتیں ہوئی، جب یسوع مسیح کی پہلی آمد ہوئی تو اس دور میں یسوع مسیح نے بہت سی نبوتیں پوری کی، لیکن اپنی پہلی آمد میں یسوع مسیح نے بھی نبوتیں کی۔ اب نئے عہد نامہ کی جو نبوتیں ہیں، ان میں سے ایک نبوت جو اس آگ کے تعلق سے ہے، وہ ہے خداوند کے دن کے تعلق سے۔ دوسرا پطرس 3 باب 10 سے 13، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ میں نے آپ کو بڑا شارٹ سا آج یہ ٹیچنگ دی ہے۔ دوسرا پطرس 3 باب 10 سے 13 آیت۔ دیکھیں، بارش بھی رک گئی ہے۔ جو لوگ بارش کی وجہ سے رک گئے تھے، اب دیکھیں کہ کلام کس سبب سے بارش بھی رک گئی۔ ہاللیلویا۔ یہ ایمان کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، سچائی کی بات ہے۔ اوکے، دوسرا پطرس 3 باب 10 آیت سے 13 آیت تک میں پڑھنے لگا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ نئے عہد نامہ کی نبوت سن لیں، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا۔ اس میں بھی میں آپ کو ایک بھید کی بات بتاؤں گا، مسکنسیپشن دور کریں گے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائے گا، ہیٹ آگ، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائے گا۔ یہ آگ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے، جب یہ سب چیزیں اسی طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دین دانی میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ پھر 13 آئے، پھر لکھا ہے اور خدا کے اس دن کے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے سبب سے آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائے گا۔ دے دیا ہے۔ پھر لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جن میں راست بازی بسی رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ورڈ آف گاڈ کنزیوم فائر اینڈ ججز۔ خدا کا جو کلام ہے، یسوع جو آگ زمین پر لگانے آئے تھے، یہ جلاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ عدالت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ خدا کا کلام جلاتا ہے اور عدالت کرتا ہے۔ اب عدالت کی آگ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اس قدر ہیٹ ہو جائے گی کہ زمین اور اس پر کے سب جل جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ ایک نئی زمین اور نیا آسمان آئے گا
اور جن لوگوں نے یسوع کا سچائی کا کلام قبول نہیں کیا ہوگا وہ لوگ آگ میں جائیں گے، ان کی عدالت ہوگی۔ اور جنہوں نے سچائی کا کلام قبول کیا ہوگا، یسوع کا کلام قبول ہوگا، جن کے دلوں میں یسوع مسیح کی آگ لگی ہوگی کلام کی، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ نئے آسمان اور نئی زمین یعنی کہ آسمانی یروشلم میں داخل ہو گئے۔ اب اوپر کیجئے گا 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جن کے اندر خدا کے کلام کی آگ لگی ہے اور جن کے اندر خدا کے کلام کی آگ نہیں لگی، یہ جو لکھا ہے کہ خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اب مجھے بتائیں کہ یہ کس کے لیے لکھا ہے کہ خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا؟ یہ خلاصہ ہے، آپ کو اس سے سمجھ آئے گی کہ آپ کو کلام کی سمجھ آئے گی۔ کن کے لیے لکھا ہے؟ ہاں جی، یہ بات ہے، کن کے لیے لکھا ہے؟ جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے یہ دن چور کی مانند ہے، کیونکہ وہ لاپرواہی سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، شادیوں میں ہیں، اپنے کاموں میں بزی ہیں، یسوع کے کلام کو، سچائی کے کلام کو اور اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے دن چور کی مانی، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح کب، کیسے اور کس طرح سے آئے گا، لیکن ایماندار جانتے ہیں کہ روزے آخر میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور ہماری ڈیسٹینیشن، ہماری منزل اور ہماری آخرت کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، کلام کو نازل کرنے آیا ہوں۔ اور کلام کون سا؟ سچائی کا کلام، وہ کلام جس میں نبوتوں کی تکمیل ہوتی ہو، نبوتیں پوری ہوتی ہو، وہ کلام زمین پر میں جاری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ آگ، وہ کلام کیا کرتا ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے، پھر دعا کرتے ہیں ہم ایسے ایماندار بنے جو پرانے خیالات کو ختم کر کے کلام کا بپتسمہ لے۔ یسوع زمین پر کلام کی آگ لگانا چاہتے تھے تاکہ سچائی کے کلام سے جھوٹ کا کلام، شیطان کا کلام جل جائے۔ اور یہ جو آگ ہے، یہ وہ کلام ہے جو بھسم کرتا ہے اور عدالت کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آج کا کلام بہت خاص تھا۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ زیادہ لوگ ہوتے، لیکن ابھی آپ سمجھے ہیں کہ غیر ایمانداروں کے لیے خدا کا دن چور کی مانند ہوگا۔ اس دن سے غافل ہے، لیکن ایماندار تیار ہے، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب کی آخری آیت میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ پڑھ دیں مکاشفہ، دیکھیے گا جن کے دل میں یسوع کی آگ لگ چکی ہے وہ کیسے سوچتے اور کیا کہتے ہیں۔ مکاشفہ آخری باب کی آخری ہی آیت ہے، آخری آیت، میرے پاس 22 لاسٹ ورس جی، اس سے اوپر 20۔ اوکے، اس سے بھی اوپر نیچے 19۔ جی 17 ہے، سوری، مکاشفہ 22:17۔ جی، جن کے اندر یسوع کی آگ لگی ہے، ان کے اندر یسوع کا کلام ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں لکھا ہے، اور روح اور دلہن کہتی ہے اور سننے والا بھی کہے
कि आ। रूह और दुल्हन क्या कहती है? यीशु को क्या कहती है? आ। अब रूह और दुल्हन तो जानती है कि यीशु मसीह रोजे आखिर में आने वाला है, तो फिर उनके लिए तो ये दिन चोर की मानिंद नहीं है। उनके लिए ये दिन किसकी मानिंद है? रोशन दिन की मानिंद है, जिसमें वो जानते हैं कि यीशु मसीह इस जमीन पर आएगी। आइए हम दुआ करें, अपने सर झुकाएं, आपके बात करें। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, 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 हालेलुया।